हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हुई है इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब जो है यज़ीदियों के सामने जाते हैं और इत्माम हुज्जत के लिए आप खिताब फरमाते हैं। ऐसा शानदार खिताब फरमाया जिसकी फसाहत का कोई जवाब नहीं है, जिस खुतबे की बलागत का कोई जवाब नहीं है। मेरे इमाम ने खुतबा दिया, मेरे इमाम ने तकरीर फरमाई। इमाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो सुनो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे मरातिब से तुम वाकिफ नहीं हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है आज तुमने ही मुझे बुलाया है खुतूत लिखे, मैं आ गया हूँ तो तुम मेरे मुकाबले में आ गए हो। तुम्हें होना तो ये चाहिए था कि तुम हमारा साथ देते और हमारा साथ देने के बाद हमारे साथ में रहते और हर एतबार से हमारा साथ देते, मगर तुम हमारे मुकाबले आ गए हो। आखिरकार किस बात की बुनियाद पर तुम हमारा मुकाबला कर रहे हो? अब भी मौका है, अपनी आखिरत के बारे में सोचो। इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि नाना जान ने फरमाया है, आज भी सहाबा मौजूद हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तुम तक मशहूर हदीस नहीं पहुंची है कि मेरे नाना जान ने, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि बेशक हसन और हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो क्या तुम आज भी नहीं जानते हो? आज भी वो सहाबा मौजूद है जिन्होंने अपने कानों से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है। और तुम खूब जानते हो कि मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आज भी सहाबा मौजूद है। हज़रत जाबिर से पूछ लो, हज़रत अबू बाक़िर लैसी से पूछ लो, हज़रत अबू सईद खुदरी से पूछ लो, आज भी ये सहाबा मौजूद है, इनसे पूछ सकते हो ये हदीस पाक क्या तुम्हें हमसे जंग करने के लिए कहा, हमसे जो है इस जंग के लिए तुम क्यों आ गए हो? क्या हमसे इसलिए तुम जंग कर रहे हो कि हमने तुम्हें किसी को कत्ल किया है या तुम्हारा माल लूटा है या तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है? इमाम खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, अब देखो कि दुनिया में कोई भी नबी का नवासा मौजूद नहीं है, सारी कायनात में कोई नबी का नवासा मौजूद नहीं है, मैं तो तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। किस लिए तुम मेरे मुकाबले में आ गए हो? क्या मैंने किसी का कत्ल किया है? क्या मैंने किसी का माल लूटा है? क्या मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है? उसके बाद मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ शिबिश इब्ने रिबाई, ऐ फला इब्ने फला, ऐ हिजार इब्ने जबर, ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने खतूत लिख के नहीं बुलाया था? वो बदबख्त जालिम झूठ बोल गए कि मैंने कोई खत नहीं लिखा था। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया, अच्छा तुमने अगर खत नहीं लिखा था तो अब तुम मेरे मुकाबले में क्यों आ गए? मुझे जाने दो, मैं कहीं भी चला जाऊं। हज़रात मेरे इमाम के खुतबे के दरमियान में बदतमीजी की कुछ शिमरे लईन ने, हज़रात इमाम के एक साथी ने जवाब दिया, वो बदबख्त तेरे दिल पर मोहर लग चुकी है, इसलिए तेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इमाम क्या फरमा रहे हैं। आखिरकार उन्होंने यही कहा, हरगिज़ नहीं हो सकता, आप तो इब्ने ज़ियाद के हाथ में हाथ लेके बैत कर लें, फिर जो होगा आपके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, इस तरह मैं जिल्लत के साथ तुम्हारे हाथ पे हाथ नहीं दे सकता, न गुलामों की तरह तुम्हारी इताअत कर सकता हूँ। आखिरकार मेरे इमाम वापस आए और एक अपने जानिसार से कहा, ऊँटनी को बांध दो। आखिरकार ऐसी कैफियत में हज़रत ज़ुहैर इब्नुल क़ैन ने भी जाकर उनको समझाने की कोशिश की और एक शानदार खिताब आपने उनके सामने फरमाया, मगर उनका खिताब भी इन जालिमों के दिल पर कोई असर नहीं किया। इसलिए बदबख्ती इनका मुकद्दर बन चुकी थी, जहन्नम इनका जो है मुकद्दर बन चुकी थी। हज़रत ज़ुहैर इब्नुल क़ैन ने कहा, अभी हमारा रिश्ता तुम्हारा बाकी है, जब तक कि हमारे तुम्हारे दरमियान जंग नहीं छिड़ जाती है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें हक पहुँचता है कि हम तुम्हें जो है नसीहत करें। आपने खिताब फरमाया, नसीहत की उनको, मगर उनकी नसीहत भी उनके समझ में नहीं आई, उनके खिताब का भी जालिमों ने कोई असर नहीं लिया। जब ये कैफियत होती है और नक्कारे बजा दिए जाते हैं, हज़रत हुर बेचैन और बेकरार खड़े हैं, हज़रत हुर पर कपकपी ताली है। आपके कबीले के एक शख्स ने पूछा था, ए हुर, मैं तो ये जानता हूँ कि कूफा के अंदर जब बहादुरों का नाम पूछा जाता है तो आपका नाम मेरी जबान पे आता है। ए हुर, तुम्हारे ऊपर ये कैफियत कैसी तारी है? आज ये लर्जा कैसा तारी है? आज ये खौफ कैसा तुम पर तारी है? हुर कहते हैं, आखिरकार तुम नहीं जानते हो, ये जंग जन्नतो दूज़ख के दरमियान जंग है, ये आज जंग है, नवासे रसूलुल्लाह से जंग है। तुम्हें मालूम नहीं है कि ये जंग जो है नबी के नवासे से जंग है। इतने में वो अमर इब्न
ابن سعد کے پاس جاتے ہیں اور عمر ابن سعد کہتے ہیں کہ تیری بدبختی یہاں تک پہنچ چکی ہے، تو نواسے رسول اللہ سے جنگ کرے گا؟ کہا ہاں جنگ تو ہوگی۔ کہا 3 شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے جو تو مان لے؟ کہا میں کیا کروں، میرا امیر نہیں مانتا۔ کہا آخرکار پھر تو جنگ کرے گا؟ ہاں جنگ بھی ایسی ہوگی کہ جس میں سب کٹ کٹ کے گریں گے، ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے، اعضائے جسم کٹ کٹ کے گریں گے۔ حضرت حر واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد حضرت حر کہتے ہیں ہم جو ہے کوئی بھی کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے مگر میں جنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اپنے آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر یزیدی سے نکل کر امام پاک کے لشکر کی طرح اپنے گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا۔ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والی، دوائی درد سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائی درد سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ حضرت حر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پہنچ گئے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آپ کو اس چٹیل میدان پر اترنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی عاقبت یہاں تک پہنچ جائے گی اور یہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری خطا کو معاف فرما دیجئے، میری خطا اور میری غلطی کو معاف فرما دیجئے۔ میں سوچتا تھا کہ سیاسی معاملات ہیں، کہیں نہ کہیں راستہ نکل آئے گا، مگر ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب یہ قتل کرنے کے در پہ آ گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیفیت پہنچ جائے گی، مجھے معاف کر دیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ اور رات ایک یہاں پر ایک نکتہ بھی بتانا چاہتا ہوں، وجہ یہاں پر ایک یقیناً آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں کہ حضرت حر نے امام پاک کا ادب کیا تھا، امام پاک کا ادب کیا تھا حضرت حر نے، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ سبحان اللہ، کہ آپ جیسا امام ہو اور ہم نماز الگ پڑھیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ امام کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی حضرت حر نے، اور جب آپ کی ماں کے تعلق سے آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا تھا کہ تجھے تیری ماں روئے تو کیا چاہتا ہے، تو حضرت حر نے خاتون جنت کا ادب کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ عرب کوئی دوسرا یہ بات کہتا تو میں یہی جواب دیتا، مگر آپ کی ماں کا ادب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کی
ماں کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا ہو، اس لیے باادب بانصیب ہوتا ہے۔ ادب کیا تھا، اللہ نے ایسا مقدر بنایا حضرت حرمہ کہ لوگ جو ہے رشک کرتے ہیں، اور کسی نے سچ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر زندگی دے تو ایسی زندگی نہ دے، موت دے تو ایسی موت دے دے۔ شاعر کہتا ہے ملے جو موت تو حر جنتی کی طرح، ملے جو موت تو حر جنتی کی طرح، خدا حیات نہ دے شمر دوزخی کی طرح، خدا حیات نہ دے شمر دوزخی کی طرح۔ حضرت حر نے معافی طلب کی، اے امام علی مقام معاف کر دیجئے خطا کو۔ امام علی مقام فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حر ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ تم دنیا و آخرت میں حر ہو۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا و آخرت میں تم آزاد ہو، آخرت میں جہنم سے تم آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ امام پاک نے کہا گھوڑے سے نیچے آؤ۔ حضرت حر کہتے ہیں اب گھوڑے پر رہنا ہی میرے لیے اچھا ہے، اب تو شہادت کا جو ہے جام پی کر ہی گھوڑے سے نیچے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا اور جانثار تیاری فرماتے ہیں۔ عمر ابن سعد جو ہے ایک تیر نکالتا ہے، اور تیر نکالنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف یہ جو ہے اشارہ کرتے اور اپنے تیر کو چھوڑتا ہے، اور اپنے جو ہے قافلے والوں سے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اے یزیدی فوج گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ہی پہلا تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف چھوڑا ہے۔ یہ بدبخت دیکھیے بدبختی اسے کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ اکبر، جنگ احد میں میرے آقا ارشاد فرماتے تھے اے سعد بن وقاص تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ماں باپ پر ساری دنیا کے ماں باپ قربان ہو جائیں، مگر یہ سعد بن وقاص جنگ احد میں مصطفیٰ تیر دیتے جاتے تھے اور یہ تیر چلاتے جاتے تھے دشمنوں پر۔ آج انہی کا بیٹا جہنمی بیٹا حضرات امام پاک کے خیمے کی طرف تیر چلاتا ہے اور یزیدیوں سے کہتا ہے گواہ رہنا کہ میں نے ہی پہلا تیر چلایا ہے۔ حضرات جب کسی انسان کے ذہن میں لالچ بھر جاتی ہے تو وہ ذلت کا کوئی بھی کام کرنے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اگر کرسی کی لالچ آ جائے، اگر کسی کو جو ہے دولت کی لالچ آ جائے، اگر کسی کو حکومت کی لالچ آ جائے تو وہ ذلیل سے ذلیل حرکتیں کرنے پر متعلق ہو جاتا تھا۔ یہی عمر ابن سعد کا جو ہے کام تھا کہ عمر ابن سعد بدبخت رہ کی حکومت کے لالچ میں آ کر امام علی مقام کے سامنے بدبخت آیا تھا۔ آخرکار ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، اس نے آگے بڑھ کے اپنے علمبردار کو آگے بڑھایا۔ ادھر سے حضرت عباس علمبردار آگے بڑھتے ہیں، علم کو سنبھال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غازی عباس آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ غازی عباس آگے بڑھے، ادھر سے یسار سالم ابن زیاد اور اس کے باپ کا غلام آگے بڑھتا ہے۔ میرے امام کی بارگاہ میں آپ کے ساتھی اور جانثار آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حبیب آگے بڑھے، حضرت بریر ابن حزیر آگے بڑھے، اجازت طلب کرتے ہیں۔ اجازت طلب کی، میرے امام نے اجازت نہیں دی۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی آگے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں امام اجازت دیجیے، میں آپ کے طرف سے جاؤں گا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ میرے امام ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اجازت دی، یہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ پہنچنے کے بعد یسار اور سالم نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ابن عمیر کلبی ہے۔ کہا میں تم کو نہیں جانتا ہوں، میرے مقابلے میں حبیب کو آنا چاہیے، میرے مقابلے میں بریر ابن حزیر کو آنا چاہیے۔ آپ غصے میں آ جاتے ہیں، حضرت عبداللہ آگے بڑھ کے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ او فاحشہ کے بچے، تو مجھ سے لڑنے میں آر سمجھتا ہے، ایک ہی حملہ کیا تھا کہ ایک بدبخت کو یسار کو نست و نابود کر دیا تھا، ایک ہی حملے میں وہ ظالم جہنم میں فنا فنار ہو چکا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد سالم نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے روکا، آپ کی انگلیوں سے خون نکلا اور یہاں تک کہ پلٹ کے ایسا حملہ کیا کہ سالم کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب کیا تھا، جب دونوں کو بہادری کے ساتھ آپ نے سالموں کو نصف نابود کر دیا، پلٹ کے آتے ہیں آپ جو ہے، جب پلٹ کے آئے اللہ اکبر اور مقابلہ طلب کیا۔ جب مقابلہ طلب کیا تو آپ کی بیوی بھی وہاں موجود ہیں۔ ان بیوی نے
نے جب دیکھا اپنے شوہر کو اس طرح نواسہ رسول اللہ کی طرف سے جو ہے بہادری کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس طرح سے لڑتے ہوئے جب دیکھا تو اللہ اکبر وہ بھی ایک خیمے سے ایک لکڑی ایک چوب لے کے آ گئی اور میدان کارزار کی طرف آئی. حضرت عبداللہ نے پکڑا کہ اے میری شریک حیات واپس جاؤ, مگر وہ اتنے جوش اور جذبے میں تھی کہ نہیں نہیں نواسہ رسول اللہ کی طرف سے تم جنگ کرو, میں بھی تمہارے ساتھ جان دوں گی, میں بھی شہادت سے سرفراز ہوں گی. اللہ اکبر. امام نے دیکھا کہا اے خاتون واپس آ جاؤ, عورتوں پر جہاد نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ نے واپس بلایا, انہوں نے پھر واپس آئیں, پلٹ کر حضرت عبداللہ نے پھر مقابلہ طلب کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی تنہا آتا تھا حضرت عبداللہ اس پر مقابلہ کرتے تھے اور جو ہے بچ کے نہیں جاتا تھا. اس بہادر نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو نواسہ رسول اللہ کے ساتھیوں نے کیسی بہادری دکھائی تھی, جن پہ 3 دن سے پانی بند ہے, جن پر جو ہے 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا ہے, پھر بھی ان کی شجاعت دیکھو, ان کی بہادری دیکھو, ان کا جذبہ دیکھو. نبی کی آل پر مر مٹنے کا جذبہ کیسا تھا. اللہ اکبر. ایک کے بعد دیگر حملہ کرتے رہے اور شہادت سے سرفراز ہوتے رہے, ایک کے بعد دیگر جاتے رہے آپ کے ساتھی اور شہادت سے سرفراز ہوتے رہے. اللہ اکبر. ایک اور جانثار وہب بن عبداللہ جو حضرات صرف ان کی 17 دن ہوئے تھے, ان کی شادی ہوئی تھی 17 دن. اللہ اکبر. اور ان کی دلہن بھی ساتھ میں تھی, ماں بھی ساتھ میں تھی. ماں نے کہا بیٹا نبی کی آل پر آج وقت آ گیا ہے, اے بیٹے میں نے جو تجھے دودھ پلایا تھا وہ دودھ جو خون کی شکل میں تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے, کیا اس خون کو تو نبی کی آل پر نشاور کر دے گا تاکہ آخرت میں میری بخشش کا سامان ہو جائے, خاتون جنت کے سامنے سرخروئی حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. بیٹا بھی جو ہے لائق تھا, کہا ماں میں تیری تمنا پوری کروں گا. بیوی بھی ساتھ میں آ گئی. اللہ اکبر. وہب بن عبداللہ میدان کارزار میں اجازت لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میدان کارزار میں پہنچے, بڑے خوبصورت ہے, بڑے حسین نوجوان تھے. حضرت وہب بن عبداللہ کل بھی وہب بن عبداللہ پہنچے اور مقابلہ طلب کیا. آپ کے مقابلے میں حضرات جو بھی تنہا آیا آپ نے اس کو نہیں بخشا. بڑی بہادری اور بڑی شجاعت کے ساتھ ایک ایک کر کے جو بھی مقابلے میں آتا رہا حضرت وہب اس کو جو ہے جہنم میں پہنچاتے رہے. جب یہ معاملہ ہوا کئی ایک کو آپ نے قتل کیا اور پلٹ کے آئے اپنی ماں کے پاس, کہا ماں میری تو مجھ سے خوش ہو گئی. تو ماں بھی دیکھیں جذبہ. سبحان اللہ. ایسی مائیں ان پر ہزاروں و سلام ہو. اللہ اکبر. کیسی خوش نصیب مائیں تھی, کیسی تمنا تھی. حضرت وہب کی ماں کہتی ہیں ان کے اندر بھی ایک ماں کا دل تھا. اللہ اکبر. بیٹے کو اپنے سامنے قتل ہونے کا تمنا لے کے, مگر ان کے دل کے اندر جو تمنا تھی, آرزو تھی, اسے دیکھیں. حضرت وہب کی ماں کہتی ہیں میرے بیٹے میں خوش تو ہو گئی لیکن میری خوشی کی معراج جب ہوگی, اے میرے بیٹے جب تو اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں بہا دے گا اور جب تو شہادت کا دولہا بن جائے گا تو میری خوشی کی معراج ہوگی. ہے میرے بیٹے میرے لیے سرکار کی شفاعت کا سامان کر دے, اپنی جان اہل بیت اطہار پہ لٹا دے. میں خوش تو ہو گئی لیکن خوشی کی معراج اس وقت ہوگی جب تو شہادت کا دولہا بن جائے گا. اللہ اکبر. یہ شجاعت و بہادری کے ساتھ پھر گئے. اللہ اکبر. اپنی شریک حیات جو صرف 17 دن کی دلہن تھی سر پہ ہاتھ رکھا. اللہ اکبر. تسلی اور تشفی دی. اتنے میں ادھر سے مقابلہ طلب کرنے والے کے لیے آواز دے دی, ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے, آئے میرے مقابلے میں. حضرت وہب نے وہیں سے پلٹے اور سیدھے مقابلے میں چلے گئے. آخرکار پھر مقابلہ کیا اور ایک کے بعد دیگر جو تنہا آتا رہا اسے جہنم میں پہنچاتے رہے. ایک کے بعد دیگری پھر کئی نوجوانوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا, گھیرے میں لیا. ایک تیر آیا آپ کے گھوڑی کے پیشانی پہ لگ گیا اور گھوڑا گھٹنوں کے بل گر گیا. جب گھٹنوں کے بل گر گیا تو حضرات آپ زمین پہ آ گئے. اب جو ہے آپ تنے تنہا زمین پہ رہ کے مقابلہ کر رہے ہیں. ظالموں نے گھیرے میں لے لیا اور گھیرے میں لینے کے بعد آپ پر جو ہے حملہ کر دیا. چاروں طرف سے گھیر کر جب حملہ کیا تو آپ جو ہے شہادت کا دولہا بن گئے. ایک ظالم نے آپ کا سر انور جس میں اقدس سے جدا کیا اور خیمہ حسینی کے طرف پھینک کر کہا لے جاؤ اے امام, یہ اپنے ساتھی کا سر لے جاؤ. اللہ اکبر. اتنے میں ماں دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا شہادت کا دولہا بن چکا ہے. ماں دوڑ
دوڑتی ہے, دوڑنے کے بعد اپنے لال کو سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے اب تیری ماں تجھ سے خوش ہو گئی ہے, تو شہادت کا دولہا بن گیا ہے, اے بیٹے تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ان ماؤں کے سینوں کے اندر وہ جذبے تھے اور لا کر جو ہے ان کے شریک حیات کی گود میں دے دیا کہ اے شہید کی دلہن سن سن, کل قیامت میں جب تجھے ایک جو ہے شہید کی بیوہ کہہ کے بلایا جائے گا تو تیرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور وہ سر انور کو اس گود میں دے دیا. دلہن کی گود میں جب دیا تو اس نے دیکھا کہ گورے گورے چہرے پر کالے کالی زلفیں ہیں. اللہ اکبر. خون اور گرد و غبار چہرے پر ہے. ایک چیخ مارتی ہے اور وہ بھی دنیا سے روح اس کی پرواز کر جاتی ہے. اللہ اکبر. امام پاک کے رفقا اور جانثاروں نے ایسا ثابت کیا تھا, اللہ اکبر, جو انہوں نے بیان دیا تھا, جو انہوں نے تقریروں میں کہا تھا, اللہ اکبر, کہ ہم اپنی جانیں آپ پر نچھاور کریں گے. ایک حضرت سعد بن عبداللہ حنفی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنی جانیں آپ پر نچھاور کریں گے اور اس وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے جب تک کہ ہم یہ ثابت نہ کر دیں کہ نواسے رسول اللہ کی ہم نے کیسی حفاظت کی ہے. یہ حنفی تاریخ میں آتا ہے کہ جب یزیدی آپ کے خیمے کے قریب آ گئے, امام پاک پر کئی تیروں کے نشانے سادے گئے, کئی کمانوں سے تیر نکلتے ہیں, امام پاک کو ہدف بنایا جاتا ہے. حضرت سعد سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا سینہ آگے کر دیتے ہیں. نہ جانے کتنے تیر دشمنوں کی طرف سے آتے ہیں مگر امام کے اوپر ایک تیر بھی یہ جانے نہیں دیتے ہیں, سارے تیر اپنے سینے پہ لیتے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت سعد کے سینے میں اتنے تیر لگے کہ آپ کا سینے پاک چھنی ہو گیا, چھنی ہو گیا. غلام تیر کھاتے کھاتے اپنے سینے سے آپ کی حفاظت کرتے کرتے, آپ کے جانثاروں کی حفاظت کرتے کرتے, آپ کے احباب کی اور نواسے رسول اللہ کی حفاظت کرتے کرتے جام شہادت نوش فرماتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رات چند رفقا تھے مگر انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ یقیناً تم ظالم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت ہن نے بھی اجازت طلب کی ہے, امام پاک اجازت دیجیے, میں بھی میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں, میں بھی شہادت سے سرفراز ہونا چاہتا ہوں. حضرت ہن اجازت لے کے میدان کارزار میں پہنچے ہیں. اللہ اکبر. جب میدان کارزار میں پہنچے ہیں اور اس کے بعد بڑے بڑے بہادر آپ کے مقابلے میں آئے, اللہ اکبر, مگر جو بھی آتا تھا آپ سے بچ کے نہیں جاتا تھا. ایسی بہادری کے ساتھ آپ نے میدان کربلا میں ایسی بہادری کے ساتھ جنگ کی ہے. رات کربلا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخ کربلا میں ایسی شاندار بہادری انہوں نے دکھائی ہے. اور رات وہ وقت یاد کرے جب خاتون جنت امام حسن اور امام حسین کو سرکار کی بارگاہ میں لے کے گئی تھی اور خاتون جنت نے کہا تھا یا رسول اللہ ان دونوں کو شہزادوں کو آپ عطا کیجئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسن کو میں نے اپنا علم عطا کیا ہے, امام حسن کو میں نے اپنی ہیبت عطا کی ہے, مگر سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسین کو میں نے شجاعت عطا کی ہے, میں نے امام حسین کو جو ہے کرم عطا کیا ہے. تو حضرات جس کو رسول کونین کرم سے نوازتے ہیں, جس کو رسول کونین شجاعت سے نوازتے ہیں, نہ اس کی شجاعت کا کوئی جواب ہوگا, نہ اس کے کوئی کرم کا جواب ہوگا, نہ ان کے ساتھیوں کا کوئی جواب ہوگا. اللہ اکبر. ایک کے بعد دیگر حضرت ہر نے مقابلہ طلب کیا. ایک صفوان نامی شخص آپ کے مقابلے میں آتا ہے, بہت کچھ سمجھاتا ہے. اے ہر, میں تو تمہاری دانائی پر داد دیتا تھا مگر آج تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کہاں چلے گئے ہو؟ جن کے دامن میں چند سوکھے ٹکڑے بھی نہیں ہیں تم ان طرف چلے گئے ہو. تم نے مال و دولت کو, حکومت کو ٹھوکر ماری ہے, تم نے رتبوں کو ٹھوکر ماری ہے. صفوان یہ کہتے کہتے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. آخرکار حضرت ہر کہتے ہیں بدبخت, تجھے نہیں معلوم ہے, تو جو ہے آخرت کو بھول چکا ہے, تو دولت کے نشے میں آ چکا ہے, تو لالچ میں ہے. آخرکار جب نہیں مانا تو اس نے حملہ کرنا چاہا مگر حضرت ہر نے پلٹ کے ایک حملہ کیا, وہ جہنم میں پہنچ گیا. آخرکار اس کے کئی بھائی آپ کے سامنے آئے مگر ایک کو بھی حضرت ہر نے نہیں چھوڑا. یزیدیوں کا خود بیان ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر کو جیسے جنگ کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. وہ ایک یزیدی کا بیان ہے, وہ کہتا ہے کہ ہر کا گھوڑے پر ایک تیر لگا, ہر کا گھوڑا بیکار ہو جاتا ہے مگر حضرت ہر
हुर ये कहते हुए घोड़े से छलांग लगाते हैं कि मैं हुर शेर बबर हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। तारीख शाहिद है इस बात की कि हजरत हुर कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं। आपके जानिसार वो रुफ़का ने हज़रात जब इमाम पाक को कुछ रंजीदा देखा तो 32 नफूस कुदसिया ने एक टीम बनाई, क्योंकि यजीदियों की तरफ से एक बार भी हमले हो रहे थे। 32 नफूस कुदसिया में हजरत बुरीर इब्ने हुजैर भी है, हजरत मुस्लिम इब्ने औसदा असदी हैं जो खास हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। इन्होंने भी साबित किया है, बड़ी बहादुरी के साथ लड़े हैं। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर, हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन, हजरत बुरीर इब्ने हुसैन, ये कारियों के सरदार थे। सुभान अल्लाह, उस दौर के अजीम कारी थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, बहुत शानदार बहादुर थे। इन बहादुरों ने इमाम पाक पर अपनी जानों के नजराने पेश किए। अल्लाहु अकबर। इतने में क्या देखते हैं, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा असदी, चंद सांसें आपके जिस्म में बाकी है। आप घोड़े के सीन से जमीन पर तशरीफ ले आए, अभी चंद सांसें बाकी है। जब चंद सांसें आपकी बाकी हैं तो हजरत हबीब करीब पहुंचते हैं। आप जज्बे देखें, हम चंद झलकियां दिखा रहे हैं मैदान करबला की, आप इन झलकियों को देखें, इनके अंदर क्या आपको सबक मिल रहा है और कैसी मोहब्बत की झलक मिल रही है। अल्लाहु अकबर। ये थे अहले बैत अतहार के सच्चे चाहने वाले, जिन्होंने अपनी जानों के जरिए से इमाम पाक की जो है हिफाजत की थी। अल्लाहु अकबर। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा असदी, अभी चंद सांसें आपके जिस्म अक़दस में बाकी हैं, आप जो है शहादत का जाम पीने वाले हैं। हजरत हबीब पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं, ऐ मुस्लिम इब्ने औसजा असदी, शहादत मुबारक हो, शहादत मुबारक हो। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा असदी कहते हैं, तुम्हें भलाई मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। गुफ्तगू देखें, आखिरी लम्हात हैं। हजरत हबीब कहते हैं, मुस्लिम इब्ने औसजा असदी, मैं भी थोड़ी देर में जो है आपके पास आ रहा हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी मुझसे वफा करती तो यकीनन आपसे मैं कहता कि आप वसीयत करो, ताकि मैं आपकी वसीयत, आखिरी वक्त की जो वसीयत है, मैं पूरी ज़रूर करता। तो हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा असदी की चंद सांसें बाकी है, आप जो है शहादत के दूल्हा बनने वाले हैं, शहादत से सरफराज होने वाले हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा असदी जो है इशारे से इरशाद फरमाते हैं, ऐ हबीब, इशारा करते हैं इमाम पाक पर अपनी जान कुर्बान करना, मेरी यही आखिरी वसीयत है, मेरी आखिरी वसीयत ये है कि इमाम पर जान दे देना। सुभान अल्लाह। इमाम पर अपनी जान निछावर कर देना। अल्लाहु अकबर। इस तरह एक एक रफीक, एक जानिसार शहादत से सरफराज होता रहा। हजरत हुर भी हजरत शहादत से सरफराज होने वाले हैं। जब घोड़े की ज़ीन से आप भी बहादुरी और शुजाअत के साथ ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ कर गए, हजरत हुर को उठाया और लेके आए और अपनी गोद में हजरत हुर का सर रखा। सुभान अल्लाह। हजरत हुर ने देखा, आंखें खोली तो अपने आप को सरकार इमाम पाक की गोद में पाया। अल्लाहु अकबर। अपनी किस्मत की मेराज। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। हजरत हुर ने आंखें बंद कर ली और शहादत के दूल्हा बन के शहादत से सरफराज हो गए। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला ने चंद शेर कहे थे, जिसका मफ़हूम बयान करके इंशाअल्लाह शेर वो कल मैं बयान करूंगा। जो इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला ने आंखों से आंसू जारी थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू बह रहे थे और इमाम पाक हजरत हुर की बहादुरी और हजरत हुर की जो है तारीफ कर रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे, वह नेमल हुर इब्न रिहाई। आप ये इरशाद फरमा रहे थे कि हुर कितना अच्छा हुर था। अल्लाहु अकबर। हुर कितना अच्छा हुर था। वह नेमल हुर इब्न रिहाई। और आगे इरशाद फरमाते हैं, वह नेमल हुर इब्न रिहाई। हुर इब्न रिहाई बड़ा अच्छा हुर था। आप आगे शेर का मफहूम बता के, क्योंकि वक्त हो चुका है, इंशाल्लाह आगे कल बयान होगा और इनका मफहूम मैं कल बयान करूंगा आपसे, लेकिन चंद जुमले इनके मफहूम बताकर मैं अपनी तकरीर को मुकम्मल कर दूं। आप इरशाद फरमाते जाते थे, आंखों से आंसू बहते जाते थे और ये कहते जाते थे कि कितना अच्छा हुर था। सुभान अल्लाह। कितना अच्छा हुर था। यानी सखी आपने बहुत देखे होंगे, सखावत करने वाले आपने बहुत देखे होंगे। आप इरशाद फरमाते इमाम अली मकाम कि हुर ने अपनी जान की सखावत कर दी। वही सखावत में कोई दौलत लुटाता है, कोई हीरे जवाहिरात लुटाता है, कोई जो है दौलत लुटाता है, कोई खाना बांटता है, मगर ऐसे सखी बहुत कम देखे होंगे। मेरा इमाम फरमाता है कि जो सखावत में अपनी जान दे दे। सुभान अल्लाह। आप इरशाद फरमाते हैं कि हुर इब्न रिहाई कितना अच्छा हुर था।
کہ جس نے صبح صبح، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبور مشتمک الربائی، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیزوں کے جھمگٹے میں بھی صابر رہا، سبحان اللہ، صابر رہا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور آخرکار اپنی جان کی سخاوت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان جانثاروں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں جو ہے اچھی زندگی عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، ساری کائنات میں سرخروئی عطا فرمائے، اور دین اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دین دنیا رات چوکھری ترقی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔